बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मौला या सल्ली वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्की कुल्लिहिम। नाज़रीन इकराम, नेमत इफ्तार का ये खुसूसी सेगमेंट कुरान की रोशनी और आपका मेज़बान सरवर हुसैन नक्शबंदी हाज़िर खिदमत है। आज 27 रमज़ान मुबारक है और इसको यौम पाकिस्तान से भी निस्बत है और कल का दिन ख़त्म कुरान की तकरीबात मुल्क भर में बल्कि दुनिया भर में जहाँ कहीं भी 27वीं शब थी कुरान करीम को मुकम्मल किया जाता है, उसकी तकरीबात होती हैं, बहुत पुरनूर लम्हात होते हैं और उसी निस्बत से उसी मुनासिबत से आज हमारा जो मौजू है वो भी इसी हवाले से उस तक आते हैं। लेकिन पिछली दफ़ा रमज़ान मुबारक में हमारा जो मौजू था वो कुरान से वाबस्तगी हमारा टाइटल था और इस बार कुरान की रोशनी हमारा टाइटल है इस नेमत इफ्तार के सेगमेंट का। तो उस मुनासिबत से चंद अशार मंजूम किए हैं, वो पेश करते हुए चूँकि आज का मौजू भी है, ख़त्म कुरान का हवाला भी है और हमारे प्रोग्राम का जो मौजू है वो सारी चीज़ें इनके अंदर इंशाअल्लाह आपको नज़र आएंगी कि ताज़गी ईमान की रोशनी कुरान की, ताज़गी ईमान की रोशनी कुरान की, दिलकशी ईकान की रोशनी कुरान की, और खोल देती है ये अपने इल्म से, खोल देती है ये अपने इल्म से खिड़कियाँ इम्कान की रोशनी कुरान की, खिड़कियाँ इम्कान की रोशनी कुरान की, दूर कर देती है अपने नूर से, दूर कर देती है अपने नूर से तीरगी अज़हान की रोशनी कुरान की, तीरगी अज़हान की रोशनी कुरान की। काम आएंगी ये दोनों हश्र में, काम आएंगी ये दोनों हश्र में बंदगी रहमान की रोशनी कुरान की, काम आएंगी ये दोनों हश्र में बंदगी रहमान की रोशनी कुरान की। अपनी निस्बत से मिटा देती है सब, अपनी निस्बत से मिटा देती है सब बेबसी इंसान की रोशनी कुरान की, अपनी निस्बत से मिटा देती है सब बेबसी इंसान की रोशनी कुरान की, और घोल देती है दिलों में बिल यकीन, घोल देती है दिलों में बिल यकीन चाशनी इरफान की रोशनी कुरान की। और तशनगी सरवर बुझाएगी ज़रूर, तशनगी सरवर बुझाएगी ज़रूर दीदाए हैरान की रोशनी कुरान की, ताज़गी ईमान की रोशनी कुरान की। ये हमारे मौजू की मुनासबत से चंद अशार नज़्म हुए थे, तो मैंने सोचा कि आज के दिन की मुनासबत से आपकी खिदमत में पेश कर दिए जाएँ। और आज हमारा मौजू है कुरान की रोशनी में अज़मत कुरान, कुरान करीम की बहैसियत मजमूई अज़मत किस तरह से कुरान करीम ख़ुद बयान करता है और किस तरह से ये हमारे लिए और क़यामत तक आने वाली इंसानियत के लिए हिदायत और रहनुमाई का सरचश्मा है। इस पर इंशाअल्लाह हम बात करेंगे। मेहमानों से आइए आपका तारुफ़ करवाते हैं। जनाब मुफ्ती मोहम्मद रमज़ान सियालवी साहब, खुश आमदीद कहते हैं आपको। और रमज़ान मुबारक में आपने कल कुरान पाक मुकम्मल किया, उसकी भी आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। और आज आपका यौम पैदाइश भी है। उम्र नहीं पूछेंगे लेकिन मुबारकबाद आपको पेश कर कोई नहीं बल्कि अब बताना ज़रूरी है। जी जी बहुत बहुत अल्हम्दुलिल्लाह मुबारक है, बहुत करम है उसका और मैं इस पर जितना भी उसका शुक्र अदा कर। अल्हम्दुलिल्लाह। कितना मुसल्ला माशाल्लाह मुकम्मल हुआ? मेरा दाता दरबार पे 12वां अल्हम्दुलिल्लाह मुसल्ला था माशाल्लाह, वैसे 34वां या 35वां। ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत बहुत मुबारकबाद क़िबला, और अल्लाह करीम आपको सेहत व सलामती के साथ सलामत रखे। और आपकी जो वो मेरे लिए ये खुशी दो चंद इसलिए भी हो जाती है कि वो दोनों चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह शामिल हो जाती हैं। और इस दफ़ा 4 चांद हैं इसलिए कि दोनों बेटों ने भी अल्हम्दुलिल्लाह कुरान पाक सुनाया है। एक ने रात मुकम्मल कर लिया था, दूसरे का कल होगा इंशाअल्लाह। बहुत बहुत मुबारकबाद जनाब हैसियत मजमूई। और उम्र पे देखेंगे, हम आपसे बात कर लेंगे इंशाअल्लाह अगर मुमकिन हुआ तो। जनाब कारी मोहम्मद यूनुस कादरी साहब, आपको भी खुश आमदीद कहते हैं। और यकीनन आपके भी ख़त्म कुरान की तकरीब हुई होगी आपके इदारे में? कल है जी। अच्छा, आपके कल होगी। आपको भी बहुत बहुत पेशगी मुबारकबाद जनाब, और आपकी तशरीफ़ आवरी यकीनन बरकतों का बायस होती है। जनाब मुफ्ती इरफानुल्लाह
سیفی صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں اور ان کے صاحبزادے ایک دن پہلے ہمارے پاس جنہوں نے 10.5 مہینے میں قرآن پاک ختم کیا، آپ کو ان کی بھی مبارکباد، آج کے دن کی بھی مبارکباد اور یوم پاکستان بھی ہے اس کی بھی مبارکباد، ساری مبارکباد انشاءاللہ ہم اس پہ بات کرتے ہیں۔ جناب محمود الحسن صدیقی صاحب ملک ممتاز محترم ثنا خاں آپ تشریف فرما ہیں، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور ان کے ساتھ کیسر سردار چشتی صاحب لاہور سے ہمارے مہمان ہیں، بہت ہی خوبصورت لب و لہجے میں حضور کا ذکر کرتے ہیں۔ آپ سب مہمانوں کو خوش آمدید کہتے ہوئے گزارش ہے جناب محمود الحسن صدیقی صاحب سے کلام عطا فرمائیں۔ در پنجتن ہے وہ در اے لوگو جس کے صدقے میں امت کی رہائی ہوگی، حشر میں کوئی نہ کام آئے گا، ہر طرف زہرا کے بابا کی دہائی ہوگی، پل سے گزریں گی جو محشر میں جناب زہرا، پل سے گزریں گی جو محشر میں جناب زہرا، حکم ہوگا کہ جھکا لو نظریں، سر جھکائے ہوئے ساری خدائی ہوگی، حکم ہوگا کہ جھکا لو نظریں، سر جھکائے ہوئے ساری خدائی ہوگی، اور دفاتر دفاتر دیکھ کے افلاک بھی لرزے ہوں گے، وہ تیرا حوصلہ کتنا ہے حسین، لاش اصغر کی جو ہاتھوں پہ اٹھائی ہوگی، وہ تیرا حوصلہ کتنا ہے حسین، لاش اصغر کی جو ہاتھوں پہ اٹھائی ہوگی، اور جن کو حاصل در زہرا کی غلامی احمد، جن کو حاصل در زہرا کی غلامی احمد، ناز کرتے ہیں فرشتے ان پر، ان کے قدموں میں دو عالم کی بھی شاہی ہوگی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔
جی مفتی صاحب گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. آج ہماری جو ساری گفتگو پورا مہینہ ہوئی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ آج اس کا لب لباب ہے کہ آج ہم قرآن کریم کی عظمت کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. قرآن کی عظمت کو خود قرآن کریم کس طرح سے بیان کرتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن مجید فرقان حمید اور ماہ رمضان اور اس کی عظمت یہ ایک ایسا ٹرائی اینگل ہے کہ اس کے اوپر ہم اگر غور کریں تو اللہ اکبر، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی عظمت و شان کے حوالے سے جو ایک خاص پہلو ذکر کیا ہے جس طرف دھیان کم جاتا ہے. ابھی تاقراتوں میں اور خاص طور پر 27ویں شب میں عمومی رجحان ہوتا ہے لیلۃ القدر کا، اور اس ایک رات کو 1000 مہینے سے بہتر قرآن نے خود کہا ہے. مطلب کیا ہے کہ جس شب میں قرآن اترا وہ شب 1000 مہینے سے سبحان اللہ سبحان اللہ. یعنی ہمارا دھیان اس شب کی عظمت کی طرف تو ہے لیکن اس کی عظمت کے سبب کی طرف نہیں. اللہ اکبر. اس کی عظمت کا سبب نزول قرآن ہے اللہ اکبر. کہ قرآن اتنا عظمت والا ہے. جس قرآن رات کو نسبت دی گئی وہ رات 1000 مہینوں سے افضل ہو گئی، اور بنیادی نسبت جو ہے وہ قرآن حکیم کی پاک سے ہے. ٹھیک. یعنی اس کی جو عظمت کا اصل سبب اور پہلو ہے وہ نزول قرآن ہے سبحان اللہ سبحان کہ قرآن سے نسبت ہے کہ جس شب میں قرآن اترے وہ شب 1000 مہینوں سے بہتر. تو اللہ فرماتا ہے کہ محبوب وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَىٰ قَلْبِكَ. جس قلب اطہر پہ قرآن اترا اللہ اکبر. 23 سال کے عرصے میں، اور اس لوح محفوظ سے اس قلب مصطفیٰ کی شان کیا ہوگی، سبحان اللہ. اور جس وجود میں وہ قلب ہے اس وجود کی شان کیا ہوگی کہ جو وجود سراپا تفسیر قرآن ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ. جس کو دیکھ کر قرآن کی تفسیر پڑھی سمجھی لکھی گئی، جسے سید عائشہ صدیقہ عفیفہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ کان خلقہ القرآن. واہ واہ. تو یہ پہلو عظمت والا ہے کہ اصل اس کا سبب نزول قرآن ہے. اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صحیح حدیث پاک میں فرمایا کہ لوگوں کی عظمت کے، خیر کے اور بہتری کے اپنے اپنے اسباب ہیں جن کی وجہ سے انہیں فضیلت ہے ٹھیک. باقی لوگوں پر. صحیح. لیکن آقا کریم کا فرمان یہ ہے کہ خیرکم من تعلم القرآن. قرآن وعلمہ. سبحان اللہ. تم میں سے بہترین وہ ہے واہ واہ. کہ جو قرآن سے منسلک ہے. ٹھیک. من تعلم القرآن وعلمہ، جو کسی بھی اینگل سے قرآن سے منسلک ہے، اس کے پڑھنے کے ساتھ، اس کے پڑھانے کے ساتھ، اس کے سمجھنے کے ساتھ، اس کے سمجھانے کے ساتھ، جس کا اوڑھنا بچھونا قرآن کے ساتھ ہے، واہ. فرمایا وہ تم میں سے سب سے بہتر ہے. کیا سب بات سے ہے. افضل. جی مفتی صاحب، آج کے دن کی مناسبت اور قرآن کریم کی عظمت آج ہمارا موضوع ہے، تو کیا فرماتے ہیں نزول قرآن کے مقاصد اور قرآن کریم کا موضوع اور اس کی عظمت اور برکت، کچھ اس کو عطا فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ جی. قرآن مجید فرقان حمید وہ لاریب کتاب ہے کہ جو اگر پہاڑوں پر نازل ہوتی تو وہ اس کا نزول برداشت نہ کر پاتی. قرآن خود اس کا ذکر کیا ہے، لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ. سبحان اللہ. پہاڑوں پر نازل ہوتے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے. قرآن مجید فرقان حمید کی ایک عظمت یہ بھی ہے کہ قرآن لوگوں کو کفر اور گمراہی کی تاریکیوں سے ہدایت کی روشنی عطا فرماتا ہے. ٹھیک. اور اس روشنی کی طرف قرآن لے جاتا ہے. اور قرآن مجید فرقان حمید کی تشریف آوری کے بعد قرآن ایک فارق ہے جو ہدایت اور گمراہی کے درمیان. جو قرآن کے ساتھ منسلک ہیں وہ ہدایت پانے والے ہیں. یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. جو اس کے ساتھ منسلک ہوں گے وہ ہدایت پا جائیں گے، اور جو اس سے ہٹ جائیں گے وہ گمراہ ہو جائیں گے. قرآن نے اپنی عظمت کو اس طرح بھی ذکر کیا ہے، یا ایھا الناس قل یا ایھا الناس، اے لوگوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا کہ آپ ان کو فرما دیجئے کہ قرآن مجید فرقان حمید کیا ہے. یہ سب سے پہلے تو موعظت ہے، ٹھیک، نصیحت ہے. پھر شفاء لما فی الصدور، جو اس سے صحیح معنوں میں نصیحت حاصل کرتا ہے. موعظت کس کو کہتے ہیں؟ وہ نصیحت جو دل کو اپیل کرتی ہے. ٹھیک. اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ سینوں کے اندر جو کوتاہیاں ہیں، حسد، بغض، کینہ، کفر، نفاق، قرآن اس سے شفا عطا کرنے والا ہے. اور پھر جب شفا مل جاتی ہے پھر وہ ہدی و رحمت للمؤمنین،
پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس قرآن کی روشنی سے لوگوں کو ہدایت عطا فرماتا ہے اور پھر ان کو رحمت نصیب ہوتی ہے۔ ٹھیک۔ تو قرآن مجید فرقان حمید جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ عظمتوں والی کتاب ہے کہ جو صرف عظیم نہیں ہے بلکہ عظیم ہونے کے ساتھ ساتھ مفید بھی ہے۔ ایک چیز عظمتوں والی ہوتی ہے نا جی، ہم کہتے ہیں فلاں چیز بڑی عظیم ہے، مثلا ہم کہتے ہیں مینار پاکستان بڑا عظیم ہے یا ایفل ٹاور ہے جی بڑا عظیم ہے، تو اس کے عظیم ہونے کا کیا فائدہ ہے، عوام کو کیا فائدہ ہے؟ ایک پہلو سے دیکھا جائے تو عظیم وہ ہو جو عظمتوں کے ساتھ ساتھ افادے کا پہلو اور استفادے کا پہلو بھی رکھتا ہے۔ ٹھیک۔ اور قرآن مجید فرقان حمید میں یہ پہلو بڑا وافر ہے اور لوگوں کی ہدایت اور رہنمائی کا سارا سامان اس میں موجود ہے۔ ٹھیک، بالکل ٹھیک۔ جی قاری صاحب، آج کا موضوع عظمت قرآن اور اس پہ یقیناً آپ سے ہم رہنمائی لیں گے، لیکن ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد بریک کا وقت ہے، ہمارے ساتھ رہیے، ابھی لوٹتے ہیں اور قاری صاحب سے گفتگو کا سلسلہ یہیں سے شروع کرتے ہیں۔ جی ناظرین، خوش آمدید کہتے ہیں بریک کے بعد آپ کو، اور پورا مہینہ ہم قرآن کی روشنی میں مختلف موضوعات پہ بات کرتے رہے اور قرآن حکیم کے حوالے سے اور اس نسبت سے بات کرتے ہیں، اور آج ہمارا موضوع ہی عظمت قرآن ہے اور قرآن کریم خود اپنی عظمت کو کس طرح سے بیان کرتا ہے، یہ ہم نے پہلے حصے میں بات کی۔ قاری صاحب کی طرف حاضر ہوتے ہیں، کیا فرماتے ہیں جناب آج کے جی قبلہ سرور بھائی، اس بہت اہم شکریہ موضوع کے حوالے سے؟ جی بہت شکریہ۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ ہر دفعہ بر موقع اشعار پیش کرتے ہیں، مہربانی۔ اور اللہ آپ کو اور برکت عطا فرمائے، آپ کے قلم کے اندر اور نور پیدا فرمائے، اور قرآن کی روشنی کے حوالے سے جو اشعار آپ نے پڑھے، ایک شعر آپ کی اجازت سے میں بھی پڑھ لیتا ہوں کہ بسم اللہ۔ قرآن کی روشنی ہے بیان رسول میں، واہ، قرآن کی روشنی ہے بیان رسول میں، اللہ بولتا ہے زبان رسول میں۔ سبحان اللہ۔ تو الحمدللہ جس طرح کہ مفتی صاحب نے بھی بیان فرمایا، پروفیسر صاحب نے بھی بیان فرمایا کہ یقیناً جو مفتی صاحب قبلہ نے حدیث بیان فرمائی ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، یہ بھی کہا گیا خیارکم من تعلم القرآن وعلمہ، ان افضلکم من تعلم القرآن وعلمہ، یہ تینوں حدیث ایک ہی معنی اور مفہوم کو پیش کر رہی ہیں۔ تو یقیناً جو لوگ ہمارے پروگرام سے جڑے ہوئے ہیں، یقیناً وہ اس حدیث کی خوشخبری ان کو بھی عطا ہوگی کہ کریم آقا نے فرمایا تمہیں بہترین وہ ہے جو قرآن پڑھتا اور پڑھاتا ہے، اور ہمارے پروگرام کا جو الحمدللہ ترہ امتیاز یہ ہے کہ قرآن کی روشنی یہاں سے نکلتی ہے۔ قرآن پاک کی حقانیت جو ہے خود قرآن پاک بیان فرماتا ہے، اور قرآن حکیم نے خود بیان فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ رب کائنات نے فرمایا کہ بے شک ہم نے اس ذکر کو نازل کیا، یعنی قرآن حکیم کو نازل کیا ہے، اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ اب دیکھیں جتنی آسمانی کتب ہیں، صحیفے ہیں، انجیل ہے، زبور ہے، تورات ہے، اور صحف ابراہیم و موسیٰ، بہت سے صحف ہمارے اس کائنات کے اندر رب کائنات نے انبیاء کو عطا فرمائے، لیکن قرآن کا یہ اعجاز ہے کہ رب کائنات نے فرمایا کہ اس کے محافظ بھی ہم ہیں، اتارنے والے بھی ہم ہیں۔ یہ قرآن کی عظمت ہے، قرآن کی حقانیت ہے۔ پھر قرآن پاک کی عظمت اور حقانیت آپ یہ بھی دیکھیں کہ رب کائنات نے سورہ بقرہ کے اندر فرمایا الذین آتینہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ فاولئک هم الخاسرون۔ فرمایا کہ وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں اور تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں۔ فرمایا قرآن سے جڑنے والے جو لوگ ہیں، جن کا تعلق قرآن سے ربط قائم ہو جاتا ہے، فرمایا اولئک هم المؤمنون، فرمایا یہی ایمان والے ہیں۔ فرمایا ومن یکفر بہ، فرمایا جو اس کا انکار کرنے والے ہیں، جو اس سے رابطہ نہیں رکھتے، تعلق نہیں رکھتے، اپنے اس کے احکام پہ عمل پیرا نہیں ہوتے، اولئک هم الخاسرون، وہی خسارے والے ہیں۔ ابھی آپ نے روشنی کی بات کی تو ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دربار مصطفیٰ میں حاضر کے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی وصیت فرمائیں۔ تو کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ سے ڈرو۔ فرمایا یہ تمام معاملے کی جڑ ہے، اصل ہے اللہ سے ڈرنا۔ عرض کی یا رسول اللہ کچھ مجھے اور بھی وصیت فرمائیں۔ تو کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ جو ہمارا موضوع ہے قرآن کی روشنی، کریم آقا نے فرمایا فَإِنَّهُ نُورُ لَكَ فِي الْأَرْضِ وَذُخْرٌ لَكَ فِي السَّمَاءِ۔ فرمایا قرآن پڑھو، یہ قرآن پڑھنا زمین کے لیے روشنی ہے، سبحان اللہ۔ یہ زمین کے لیے روشنی ہے، اور فرمایا وَذُخْرٌ لَكَ فِي السَّمَاءِ، اور آسمان میں نیکیوں کا ذخیرہ تمہارے لیے بن جاتا ہے۔ اور پھر قرآن روشنی کیسی ہے دیکھیں سرور بھائی کہ قرآن کی برکت دیکھیں، قبلہ مفتی صاحب کے 2 شہزادوں نے قرآن پاک نماز تراویح میں سنایا، بہت بڑا اعزاز۔ وہ خوش بخت لوگ جن کو رب کائنات نے یہ اعزاز، یہ شرف دیا ہے کہ ان کے بچے حافظ قرآن ہیں۔ قیامت کے دن حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ رب کائنات ان کے والدین کو نورانی تاج عطا کریں گے جس کی روشنی سورج سے بھی زیادہ ہوگی، لیکن وہ روشنی میٹھی روشنی ہوگی، وہ آنکھوں کو بھلی لگے گی۔ تو آپ اندازہ کریں کہ روشنی قرآن کے صدقے والدین کو مل رہی ہے،
تو جن کے اندر یہ قرآن کا نور سارے کا سارا نازل ہوا، رب کائنات ان کو کتنا درجہ عطا فرمائے گا۔ اور اگر اجازت ہو تو اور آیات پیش کروں، اور ایک آیت میں اور سورہ بقرہ کی پیش کرتا ہوں۔ رب کائنات نے سورہ بقرہ میں فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ یعنی قرآن کی عظمت اور حقانیت بیان فرمائی۔ رب کائنات نے ایک چیلنج کیا، اور چیلنج جو آج سے 1400 سال پہلے ہوا، آج تک کسی نے اس چیلنج کا جواب نہیں دیا۔ فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، وہ قرآن جو میں نے اپنے حبیب پر نازل کیا ہے، اگر تمہیں شک ہے کہ یہ منزل من اللہ نہیں ہے تو فرمایا ٹھیک ہے فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تم اس کی مثل کوئی صورت لے آؤ۔ اور سرور بھئی آگے یہ کہا کہ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم، وہ صورت بنانے کے لیے تم سارے فصیح و بلیغ سارے عربی جمع کر لو۔ اہل عرب ہمیں عجمی کہتے ہیں، گونگا کہتے ہیں، اپنے آپ کو فصیح اللسان کہتے ہیں۔ فرمایا سارے جمع کر لو من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ لیکن آج تک قرآن کے مقابلے میں کوئی بندہ قرآن نہیں لا سکا، اور یہی قرآن کی سب سے بڑی حقانیت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مفتی صاحب قبلہ، اعجاز قرآن کی اگر ہم بات کریں اور اس کے تخصص کی بات کریں، اس کی خوبیوں کی بات کریں، تو ایک جہان آباد ہے، اور قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے اب چونکہ اس کے اندر ہدایت اور رہنمائی ہے تو یقیناً اس کے اعجازات بھی بے شمار ہوں گے۔ کیا فرمائیں؟ جی، یہ ایک قرآن مجید کی خصوصیات میں سے ہے، اور عام لوگوں کے لیے اس کو یوں سمجھا جا سکتا ہے کہ قرآن پاک کا یہ جو چیلنج ہے جس کا ذکر جناب قاری صاحب نے فرمایا، اور آگے جواب بھی اللہ نے خود دیا کہ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، اس چیلنج کا جواب بھی اللہ نے وہیں ساتھ ہی دے دیا کہ تم اگر نہ کر سکو، کیا مطلب تم سے ہوگا بھی نہیں، وَلَن تَفْعَلُوا، قیامت تک کو کر سکتا بھی نہیں۔ ٹھیک، یہ چیلنج ہے انسانیت کے لیے ہی نہیں، پوری کائنات کے لیے۔ یہ جو قرآن مجید کی مثلیت ہے کہ اس کی مثل 10 صورتیں، پہلے پوری کتاب کا چیلنج، پھر فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِّثْلِهِ 10 کا، پھر ایک صورت کا، اس چیلنج سے یا اس کی جو قرآن پاک کا اعجاز ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ اہل عرب نے باقاعدہ اس کی کوشش بھی کی تھی، اور بھرپور کوشش کی اس کی۔ میں عرض کرتا ہوں کہ غیر عرب کے لیے تو فطرتی طور پہ ممکن نہیں ہے، جی ہاں بالکل، غیر عرب کے لیے تو بدیہی طور پہ ممکن نہیں، اور اہل عرب بھی وہ جو آج کے نہیں، جو آج سے 100 سال پہلے کے نہیں، اس زمانے کے اہل لسان، اس زمانے کے اہل عرب جن کے زمانے میں قرآن اترا، ٹھیک، جنہیں اپنی فصیح اللسانی، جنہوں نے اس کے معجزے کو قبول کیا، اس کی زبان کے معجزے کو قبول کیا، اور وہ جو 7 معلقات، جی ہاں، وہ جو 7 قصیدے کعبے کی دیوار پہ لٹکے ہوئے تھے، وہ 7 قصیدے نہیں تھے، وہ پورے اہل عرب کی نمائندہ شاعری تھی، وہ نمائندہ شاعری تھی، جی ہاں، سمجھ آ گئی، جس کو منتخب کر کے 1 بائی 1 وہاں لگایا ہوا تھا، اور جب نبی پاک علیہ السلام کے حکم پر حضور کے صحابی نے اس کے ساتھ سورہ کوثر لگا دی، اللہ اکبر، اللہ اکبر، سورہ کوثر لگا دی، اور ان فصحاء نے جب وہ سورہ کوثر پڑھی، انہوں نے کہا یہ 7 کے 7 اتار دو۔ اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد بعض الفاظ کا مجموعہ، عربی الفاظ کا مجموعہ نہیں ہے کہ عربی زبان، اس لیے کہ عربی زبان کے اتنے فصیح اللسان آپ کہہ لیں کہ ادیب گزرے ہیں، اتنے شعراء گزرے ہیں، اور انہوں نے اس درجے کی علامہ فضل ہے خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ کی جو کتب اور حاشیہ ہیں، وہ آج کا عالم دین ان کی عبارت نہیں پڑھ سکتا ہے۔ آپ زمخشری کو آپ دیکھ لیجئے، آپ دیگر شعراء کو دیکھ لیجئے، سمجھ آ گئی؟ تو اس سے مراد جو ہے وہ عربی الفاظ کا مجموعہ نہیں ہے، ٹھیک، کہ عربی الفاظ کا مجموعہ کو بنا کے اس طریقے سے لا دے، نہ، اس سے مراد وہ خاص خصوصیات ہیں جو قرآن مجید کی الفاظ میں، اس کی ترکیب میں، اس کے اوزان میں، اس کے معانی میں، اس کے مطالب میں، اس کے رسم میں، اس کی لکھائی میں، اس کے پڑھنے میں، اور اس کی ادائیگی میں، وہ ہر چیز کو شامل ہو جاتی ہے، اور وہ ایسا لطف، اور اچھا اس کے اعجاز کو یہ سمجھیں کہ آپ قرآن مجید کو ایک دفعہ پڑھیں، آپ کی کیفیت اور ہے، آپ پلٹ کے دوبارہ پڑھیں، آپ پوری زندگی آپ قرآن پڑھیں گے، آپ جب بھی قرآن کی تلاوت کریں گے، ہر دفعہ آپ کو کیفیت روحانی اور باطنی اور ایمانی آپ کو الگ عطا ہوگی، اور دنیا میں کروڑوں حافظ قرآن ہیں، آپ ان میں سے کسی سے قرآن سنیں، ہر ایک کی زبان پر ہر ایک کے پڑھنے کی تاثیر اور اس کا اثر الگ ہو جاتا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ اعجاز قرآن ایک مستقل اور بہت بڑا موضوع ہے، اور اس پہ مفتی صاحب نے بھی کچھ عطا فرمایا، آپ بھی اس حوالے سے کچھ اگر۔ جی، میں مفتی صاحب بیان فرما رہے تھے تو مجھے 7 معلقات کے ایک بہت بڑے شاعر لبید بن ربیہ کا واقعہ یاد آ رہا تھا کہ وہ قادر الکلام شاعر تھے، اور ان کو ملک الشعراء کہا جاتا تھا،
اور عرب کے فحول الشہراء میں ان کا شمار ہوتا ہے، بالکل، تو وہ اسلام قبول کر جاتے ہیں۔ اسلام قبول کرتے ہیں تو ایک دن کوئی ان سے کہتا ہے کہ جناب کچھ شاعری ہمیں سنائیں، تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے اب شاعری کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کیوں ضرورت اکبر، نہیں ہے؟ اللہ وہ کہتے ہیں میرے پاس سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران ہے، اس لیے مجھے شاعری کی ضرورت نہیں۔ کیا بات، مطلب کہ جن کی شاعری پر لوگ فخر کرتے تھے اور ان کو ایک استعارہ سمجھا جاتا تھا، وہ قرآن کی حقانیت کو اور قرآن کے اعجاز کو دیکھ کر اپنی شاعری کو ہیچ سمجھ رہے ہیں، تو قرآن کی پھر شان کا عالم کیا ہوگا۔ اب پھر قرآن مجید فرقان حمید کے جو اعجازی پہلو ہیں ان میں کئی اعتبار سے علماء کرام نے باتیں کی، اور فرماتے ہیں کہ ہر دور میں قرآن کا ایک اعجاز کا ایک نیا پہلو ہمارے سامنے آتا ہے۔ ٹھیک، مثلا حضور کے دور میں جس طرح ابھی ذکر ہو رہا تھا، حضور کے دور میں فصاحت و بلاغت کی صورتحال تھی، اس وقت قرآن اس اعتبار سے معجزہ۔ بعد میں جو لغوی اعتبار سے مباحث ہوئے تو قرآن مجید فرقان حمید اس اعتبار سے معجزہ بنا، اور پھر مفسرین کرام نے اس میں اپنی اپنی کوششیں فرمائی، اور زمخشری کا ذکر ہو رہا ہے، اور دیگر جو علماء ہیں انہوں نے اپنے اپنے جو ہے علامہ باقلانی ہیں، انہوں نے علامہ جرجانی ہیں، انہوں نے اپنی اپنی کوششیں کی اور اجاز قرآن پر کتابیں لکھی۔ اچھا، پھر ایک دور آتا ہے کہ جس میں یونان کا فلسفہ اور منطق وہ عروج پکڑتا ہے، اور لوگ قرآن سے فلسفہ اور منطق سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی حضرت امام رازی جیسی شخصیت کو پیدا فرماتے ہیں۔ وہ مفاتیح الغیب کی صورت میں تفسیر کبیر جس کا نام ہے، وہ تفسیر لکھتے ہیں، اور قرآن مجید فرقان حمید کی ایسی فلسفیانہ اور منطقیانہ موشگافیاں فرماتے ہیں اور ایسی تشریح فرماتے ہیں کہ محسوس ہوتا ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ایسے ایسے معانی اور مفاہیم ہیں۔ اچھا، پھر آگے چلتے جائیں، پھر اس میں سائنسی پہلو ہیں اور دیگر جتنے پہلو آپ دیکھتے جائیں۔ حضرت امام غزالی کے حوالے سے ایک واقعہ علماء نے لکھا ہے کہ امام غزالی کے پاس ایک علم فلکیات والا آ گیا اور ان کو کہنے لگا کہ جناب آپ کہتے ہیں کہ قرآن مجید کے اندر سائنسی مباحث بھی ہیں، اچھا قرآن کی یہ جو آیت ہے کل فی فلک یسبحون، کہ جتنے بھی اجرام فلکی ہیں، سیارے ہیں، وہ اپنے اپنے مدار میں گردش کر رہے ہیں۔ اچھا، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ان کی گردش معکوس ہوتی ہے، الٹ ہو جاتی ہے، ٹھیک، تو کل فی فلک یسبحون میں سیدھی گردش کا تو ذکر ہے، الٹی گردش کا ذکر نہیں ہے۔ حضرت امام غزالی فرماتے ہیں کہ کل فی فلکن، اب اس کو ذرا الٹا کر کے پڑھیں، ان الفاظ کو الٹا پڑھیں۔ وہ فرماتے ہیں کل فلکن کو الٹا کیا، کاف لام فے، وہ بھی کل فی فلکن بن رہا ہے، ٹھیک، یعنی کل فی فلکن کو الٹ کریں تو وہ بھی کل فی فلکن بن رہا ہے۔ تو آپ نے فرمایا دیکھیں اسی میں اس کی معکوس گردش کا بھی ذکر ہے۔ کیا بات، تو یہ قرآن مجید فرقان حمید کی اتنی گہرائی ہے سبحان کہ اللہ، جس کو جتنی وسعت ملتی ہے وہ اتنے موتی چن کے لوگوں کے سامنے پیش کیا کرتا بات ہے، سبحان اللہ۔ قاری صاحب، قرآن کریم جو ہے وہ خزینہ ہے علوم کا اور ایک بحر بے کراں ہے، وسعتیں ہیں اس کے اندر، اور قرآن خود یہ کہتا ہے کہ کوئی خشک تر چیز ایسی نہیں ہے جس کا ذکر اس قرآن کے اندر نہیں رکھ دیا گیا۔ تو ان وسعتوں کا اور ان جو قرآن کریم کی علوم کے حوالے سے جو وسعت ہے اور آج کا جدید دور ہے، اس حوالے سے کچھ عطا فرمائیں، کیا کہتے ہیں؟ جی محترم سرور بھائی، قرآن پاک خود بیان فرماتا ہے تبیان لکل شیء، اللہ پاک نے قرآن پاک کے اندر ہر چیز کو بیان فرما دیا ہے۔ بلکہ کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جتنی بھی کتاب سماویہ ہیں ان کا علوم رب کائنات نے قرآن میں نازل فرما دیا ہے، ہر چیز قرآن کے اندر موجود ہے۔ پھر کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا سارے قرآن کا علم رب کائنات نے سورہ فاتحہ میں داخل فرما دیا، سبحان اللہ، پھر فرمایا سورہ فاتحہ کا سارا علم تسمیہ میں داخل فرما دیا، پھر فرمایا تسمیہ کا سارا علم بسم اللہ کے بے کے نقطے میں داخل فرما دیا ہے۔ تو مولا علی نے پوچھا یا رسول اللہ وہ بے کا نقطہ کیا ہے؟ فرمایا وہ اے علی وہ تیری ذات ہے، یعنی کائنات کی ہر چیز، ہر علم جو ہے وہ قرآن پاک کے اندر ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس بیان فرماتے ہیں اگر میرے اونٹ کی نکیل بھی گم ہو جائے تو میں قرآن پڑھ کے تلاش کر سکتا ہوں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کریم آقا علیہ السلام نے خطبہ دیا، اس میں قرآن و حدیث بیان کیا، فجر سے شروع کیا، ظہر تک بیان کیا، ظہر سے عصر تک بیان کیا، عصر سے مغرب تک بیان کیا، مغرب سے عشاء تک بیان کیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کریم آقا علیہ السلام نے سارے علم کے خزانے عطا فرما دیے، سبحان اللہ، ازل سے ابد سے انتہا تک کریم آقا علیہ السلام نے کائنات کی ہر چیز کو بیان کر دیا، یہاں تک کہ سیدنا عمر فاروق فرماتے ہیں بسا اوقات ہمارے اوپر سے کوئی پرندہ گزرتا تو ہم کہتے سرکار دو عالم نے اس کو بھی بیان فرما دیا۔ اللہ، یعنی قرآن حکیم کے اندر کائنات کی ہر چیز کا علم موجود ہے۔ خود خالق کائنات فرماتا ہے پیارے الرحمن علم القرآن، کہیں فرمایا پیارے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، پیارے جو تو نہیں جانتا تھا وہ میں نے تمہیں پڑھا دیا ہے۔ تو قرآن پاک کی عظمت، رب کائنات نے قرآن پاک کے اندر کائنات کے سارے خزانے جمع فرما دیے۔
یہاں میں قرآن پاک کی محبت کے حوالے سے ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں. قرآن پاک سے جو بندہ محبت کرتا ہے، کریم آقا علیہ السلام نے ایک خوشخبری عطا فرمائی. فرمایا من احب القرآن فلیبشر من قرأ القرآن فلیبشر. فرمایا جو قرآن سے محبت کرتا ہے اس کے لیے خوشخبری ہے، سبحان اللہ. جو قرآن کی قرات کرتا ہے اس کے لیے خوشخبری ہے. اور کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا جو قرآن سے جڑ جاتا ہے، فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. فرمایا ہم نے اس قرآن میں وہ چیز نازل فرمائی ہے جو مومنین کے لیے شفا بھی ہے اور رحمت بھی ہے. یعنی قرآن پاک کے اندر نہ صرف علم ہے بلکہ کائنات کی ہر رحمت رب کائنات نے قرآن پاک میں نازل فرما دی. بالکل ٹھیک. عظمت قرآن ہمارا موضوع ہے اور بریک سے واپس آتے ہیں تو کچھ آج یہ کتنی نسبتیں اکٹھی ہو گئی ہیں قرآن کریم کی، لیلۃ القدر کی، اور آج کے ہمارے موضوع کی، ہمارے پروگرام کے عنوان کی، اور پھر یوم پاکستان. ان سارے حوالوں سے انشاءاللہ ہم کنکلوڈ کرتے ہیں گفتگو، لیکن ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. جی خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین آپ کو. اور بریک پہ جانے سے پہلے میں نے عرض کیا تھا کہ آج کے دن کو اور آج کے موضوع کو اور ہمارے ٹاپک کو جو بنیادی عنوان ہے اس پروگرام کا، بہت ساری نسبتیں جو ہیں وہ آج اکٹھی ہو رہی ہیں، اور مہمان بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے ہم استفادہ بھی کرتے ہیں. تو آج یوم پاکستان بھی ہے، اس مناسبت سے ہم نے کوشش کی ہے کہ انشاءاللہ آپ کو کچھ اشعار بھی پیش کریں اور آپ کو نظر بھی آئے کہ آج یوم پاکستان پہ ہم بیٹھے ہیں. کیا فرماتے ہیں مفتی صاحب آج کے دن کو، لیلۃ القدر، قرآن کی عظمت اور قرآن کی روشنی اور یوم پاکستان؟ دیکھیں جی، روئے زمین پر نظریے اور عقیدے کی بنیاد پہ قائم ہونے والی پہلی جو اسٹیٹ ہے وہ مدینہ منورہ کی ہے، ٹھیک، جسے نبی پاک علیہ السلام نے قائم فرمایا، اور یہ اسی کی برکات میں سے ہے یا اسی کا ظہور ہے، یا اس خطہ بر صغیر میں اس عقیدے یا نظریے کی بنیاد پر قائم ہونے والی جو اسٹیٹ ہے وہ خطہ پاکستان، بے شک، جس کی بنیاد دو قومی نظریہ ہے. اور دو قومی نظریہ کا مطلب سادہ سا یہ ہے کہ مسلمان اپنی ہر چیز میں اپنی منفرد اور الگ پہچان رکھتا ہے، اپنے مذہب کی وجہ سے اپنے ہر مذہب کی الگ شناخت ہے، الگ شناخت رکھتا ہے. اچھا، اب یہ جو انعام ہے یہ اللہ رب العزت کی بارگاہ سے ایک ایسے خاص موقع پر عطا کردہ ہے. وہ موقع کیا ہے؟ وہ ہے 27ویں شب رمضان المبارک کی، کہ جو نزول قرآن کی شب بھی ہے، جو عظمتوں والی رات بھی ہے. اور میں پہلی بات سے اس کو لنک کروں گا کہ جو جس رات کو نسبت ہو وہ رات افضل، جس امت کو نسبت ہو وہ امت افضل، سبحان اللہ، جس ملک کو نسبت ہو جائے گی اس کو نزول قرآن والی شب کے ساتھ، بے شک، تو وہ بھی. حضرت واصف علی واصف صاحب فرمایا کرتے تھے کہ پاکستان ایک نور ہے، بے شک، اور نور کو زوال نہیں ہے. بے شک، اور 74 سالہ تاریخ یہ بتا رہی ہے اس وقت تک کہ جو پاکستان کا خیر خواہ ہوا، اللہ رب العزت نے اسے دونوں جہانوں کی عزتوں اور سرفرازی سے نوازا. بے شک، بے شک، اور جس نے اس کے ساتھ بدخواہی کی ہے، اللہ رب العزت نے ان کی نسلوں کو بھی نشان عبرت بنا دیا ہوا ہے. ایسا ہی ہے، بالکل ایسا. اور پاکستان کے ساتھ محبت، پاکستان کے ساتھ وفا، پاکستان کے ساتھ اپنی ایک پوری ڈیڈیکیشن آپ کی اپنی تمام سروسز میں، یہ یقین رکھنا چاہیے کہ یہ عبادت سے کم نہیں ہے. ٹھیک، یہ عبادت سے کم نہیں ہے. اور اللہ رب العزت کی اس نعمت کا شکر ادا کرنے کے لیے ایک پہلو میں یہ ضرور پیغام کے طور پہ عرض کرنا چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ ہم آج جب انڈیا میں اپنے مسلمان بھائیوں کی قسم پرسی والی اور مظلومانہ صورتحال کشمیر اور انڈیا میں جب ہم دیکھتے ہیں تو ہم اپنے ان بزرگوں کی قربانیوں پر، لازوال ان کی خدمات پر ہم فخر محسوس کرتے ہیں، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اگر آج انہوں نے قربانیاں دے کر یہ وطن ہمارے لیے الگ نہ بنایا ہوتا تو میں پورے وثوق سے کہتا ہوں ہماری حالت جو ہے وہ بھی ان سے کہیں اچھی نہ ہوتی بلکہ ان سے بھی بدتر ہوتی. یہ جتنے عہدے، یہ جتنی عزتیں، یہ جتنا پروٹوکول، یہ جتنا پیسہ، یہ جتنے اعزازات ہیں، یہ جتنے مناصب ہیں، یہ سب صدقہ ہے ملک پاکستان کا اور ان قربانیوں کا صلہ ہے جو ہمارے بزرگوں نے دی ہے. بے شک فرمایا. اور لیلۃ القدر کے حوالے سے میں ایک جملہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ یہ جو عمومی تاثر بن گیا ہے 27ویں شب کے بارے میں، یہ درست نہیں ہے. نص میں حضور علیہ السلام کی احادیث کے ذریعے سے آخری عشرے کی تاک راتوں تک تو بات ملتی ہے، قرائن موجود ہیں، صحابہ نے، باقی لوگوں نے بتایا، لیکن حتمی سمجھ کر باقی جو 4 راتیں ہیں ان سے غفلت کو ضائع نہیں کرنا، ان کو ضائع نہ کرنا، یہ درست عمل نہیں ہے. باقی جو 4 راتیں ہیں ان کو بھی اسی طرح
قیام اللیل کی صورت میں، شبینے کی صورت میں، صلاۃ التسبیح، دیگر عبادات اور دیگر مواقع کی صورت میں ان کو بھی اسی طرح زندہ رکھنا چاہیے اور ان سے بھی برکت حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ بالکل ٹھیک۔ مفتی صاحب کیا فرماتے ہیں جی، وطن کی محبت کو ایمان کا حصہ قرار دیا گیا ہے اور ایک فطری جذبہ ہے اپنی مٹی سے تعلق کا، محبت کا، اور کیا فرماتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے جی کہ وطن پاکستان سے ہماری محبت کئی پہلوؤں سے، جی، ایک تو اس وجہ سے بھی کہ ہم یہاں پلے بڑے، پیدا ہوئے، یہیں ہمارا رہن سہن ہے، اور اس سے بڑھ کر اس کا نظریاتی ریاست ہونا، جس کا قبلہ مفتی صاحب نے ذکر کیا کہ اسلام کے نام پر بننے والی یہ ریاست، یہ ہمارے نظریے سے جڑی ہوئی ہے، ہمارے عقائد سے جڑی ہوئی ہے، اور اس کا تعلق ہماری سوچ اور فکر کے ساتھ ہے، اس لیے ہم اس سے کسی طور پر بھی جدا نہیں ہو سکتے۔ آج کی اس بزم میں، آج کے اس پروگرام میں میں قرآن مجید فرقان حمید کا چونکہ ہمارا موضوع ہے، اور پاکستان کا قیام جو تھا وہ اس کا مقصد بھی اصل میں یہی تھا۔ آپ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ، محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کے آپ خطبات پڑھیں تو اس میں ہمیں یہ بات ملتی ہے، وہ فرماتے تھے کہ ہم ایک ایسی ریاست بنانا چاہ رہے ہیں کہ جو ہمارے لیے اسلامی تعلیمات کی لیبارٹری ہوگی، ہم وہاں قرآنی تعلیمات کو نافذ کر سکیں گے۔ اور شاعر مشرق، ہمارے قومی شاعر حضرت علامہ اقبال نے بھی اس بات کی تصریح فرمائی ہے، اور آج چونکہ قرآن مجید فرقان حمید کا موضوع بھی ہے اور قیام پاکستان کے حوالے سے بھی بات ہو رہی ہے، تو اس لیے میں اس کو آپس میں ریلیٹ یوں کرنا چاہوں گا کہ ہم اگر یوں چاہتے ہیں کہ پاکستان ترقی کرے اور صحیح معنوں میں عروج حاصل کرے تو اس کو قرآن کی روشنی میں چلانا چاہیے، قرآن کی روشنی میں ہمارے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، ٹھیک، جس کا اقبال نے فرمایا تھا کہ ببند صوفی و ملا اسیری حکمت قرآن، یعنی کہ قرآن مجید فرقان حمید سے تم نے روشنی حاصل نہیں کی، حیات از حکمت قرآن نگیری، کہ تو نے قرآن کی روشنی سے زندگی حاصل کرنا نہ سیکھا، زندگی گزارنا نہ سیکھا۔ اور صورتحال کیا بنی کہ قرآن جو ہمیں زندگی سکھانے کے لیے آیا تھا، ہم نے اس کی سورہ یاسین شریف پڑھ کے مردوں کی روح قبض کرنے کا کام لیا، حالانکہ قرآن اس لیے آیا تھا کہ ہم اس کو پڑھیں اور اپنی زندگیاں سنواریں، اس سے زندگی حاصل کریں۔ قرآن کو پڑھ کے زندگی سنوار کر پاکستان کو سنوارنا اور پاکستان کے مسائل کو حل کرنا یہ ضروری ہے، اور یہ اس وقت تک نہیں ہوگا۔ دیکھیے اتنے عرصہ گزر چکا ہے اور ابھی تک ہم پاکستان کے مسائل کو حل نہیں کر پا رہے ہیں، اور مسائل ہیں کہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں، مشکلات بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ جب تک ہم قرآن کے نور سے استفادہ کر کے پاکستان کو آگے نہیں لے کے چلیں گے، قرآن مجید فرقان حمید کی روشنی سے پاکستان کے مسائل کو حل کرنے کی کوشش نہیں کریں گے، ہم ان مصیبتوں میں پڑے رہیں گے اور یہ مسائل ہمارے اسی طرح رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائے اور اس سے ہمیں نور حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ جی قاری صاحب کیا فرماتے ہیں آج جی سرور بھائی قبلہ بہت مبارک شکریہ، دن جو کئی نسبتیں اس کے ساتھ ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ پاکستان کے حوالے سے خاص طور پہ میں سرور بھائی عرض کروں گا کہ یہ بہت بڑی نعمت ہے، اللہ پاک اس نعمت کی قدر کرنے کی توفیق دے۔ آمین۔ اللہ پاک پاکستان کو استحکام عطا فرمائے، سکیورٹی کے اداروں کو حفاظت فرمائے۔ اصل میں بات یہ ہے کہ وطن کی جو محبت ہے نا، اس کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ سے بھی ہمیں ملتی ہے۔ سرکار دو عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ نے ہجرت فرمائی تو ایک پہاڑ پہ کھڑے ہو کر کریم آقا کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، تو عرض کی کہ مالک یہ وہ وطن جو میری جائے پیدائش ہے، اس سے میں محبت کرتا ہوں، مکہ سے میں محبت کرتا ہوں، مالک اب تو مجھے وہاں لے جا جسے تو محبت کرتا ہے۔ تو وطن کی محبت جو ہے یہ سنت مصطفیٰ ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں سے شامل ہے۔ تو بات یہ ہے کہ اس پاکستان سے ہم محبت کریں، اس کی حفاظت کریں، اور رب کائنات یہاں پر بسنے والوں کی خیر ہو اور پاکستان سے پیار کریں۔ یہ ساری برکتیں جو رب کائنات نے ہمیں عطا فرمائی ہیں وہ پاکستان کے وجود سے ہیں۔ اور آخر میں قرآن پاک کے حوالے سے حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بڑا خوبصورت آپ فرمان ہے، فرماتے ہیں کہ اعمروا بہ قلوبکم وامروا بہ بیوتکم، فرمایا اگر تم چاہتے ہو تمہارے دل اور تمہارے گھر منور ہو جائیں، ان میں اجالا ہو جائے، ان میں برکت آ جائے، تو فرمایا قرآن سے سجاؤ۔ اور کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک فرمان علی شان حضرت عبداللہ بن عباس سے مروی ہے، فرماتے ہیں ان الذی لیس فی جوفہ شیء من القرآن کالبیت الخارب، فرمایا کہ وہ جس کے اندر قرآن کا کچھ حصہ بھی نہیں ہے، جس کے اندر وہ سارا ہی خالی ہے، فرمایا خالی جو گھر ہے جو قرآن سے خالی ہے گویا کہ وہ خراب گھر کی مانند ہے۔ تو آج یہ بھی ہم پیغام دیتے ہیں کہ ضروری نہیں کہ سب کے بچے پورے حافظ قرآن ہی ہوں،
کچھ نہ کچھ قرآن پاک حفظ کریں، قرآن پاک سے تعلق جوڑیں اور قرآن پاک سے ربط قائم رکھیں۔ کریم آقا علیہ السلام کا فرمان ہے جو روزانہ 10 آیات بھی تلاوت کرتا ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں مقربین میں سے لکھا جاتا ہے۔ تو قرآن سے تعلق جوڑنا چاہیے۔ اور آخری حدیث اس حوالے سے یہ ہے کہ کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا تم میں کچھ اہل اللہ ہے۔ اہل اللہ ہیں، یا رسول اللہ اہل اللہ کون ہے؟ فرمایا اہل اللہ وہ ہیں جو قرآن پڑھنے والے ہیں، وہ خاص ہیں، اللہ کے مقربین میں سے ہیں۔ تو اگر ہم اہل اللہ بننا چاہتے ہیں تو ہمیں چاہیے ہم اپنا تعلق قرآن سے جوڑیں۔ بالکل ٹھیک، بہت شکریہ جناب مفتی محمد رمضان سیالوی صاحب، جناب قاری محمد یونس قادری صاحب، جناب مفتی عرفان اللہ سیفی صاحب، اور ہمارے ثنا خان تشریف فرماتے محمود الحسن صدیقی صاحب اور کیسر سردار چشتی صاحب۔ ابھی ہم آپ سے کلام لیتے ہیں، آخر میں گفتگو کا سلسلہ یہاں تمام ہوا ہے۔ انشاءاللہ کل ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ بہت خوبصورت اور جامع گفتگو ہم نے سمیٹنے کی کوشش کی آپ آج کے دن کے جو مختلف موضوعات ہیں، اور اس میں سے جو اس کا حاصل ہے کلام کا وہ یہ ہے کہ ہمیں قرآن کے ساتھ اپنے تعلق کو جوڑنا چاہیے، اپنے معاشرے کو بہتر بنانے کے لیے، اپنی ذات کو بہتر بنانے کے لیے، اپنے ارد گرد کے ماحول کو بہتر بنانے کے لیے ہمیں قرآن کریم سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنا چاہیے، اس وطن کے ساتھ مخلص رہنا چاہیے، اپنے اپنے شعبے کے ساتھ مخلص رہنا چاہیے، اس مٹی کے ساتھ جس نے بھی وفا کی اس کے ساتھ اللہ نے خیر والا معاملہ فرمایا، اور جس نے بھی اس کے ساتھ برا کیا یا اس کا برا چاہا وہ خیر اس کے حصے میں، اس کے مقدر میں نہیں آ سکی۔ یہ ہم ہیں، یہ وطن ہے تو ہم ہیں، اور یہ مٹی ہمارے ایمان میں، ہماری روحوں میں، ہمارے دلوں میں خوشبو بن کے بسی رہے گی قیامت تک۔ انشاءاللہ یہ وطن سلامت رہے گا، یہ دھرتی سلامت رہے گی، اور یہ اسلام کا قلعہ آج بھی ہے اور انشاءاللہ قیامت تک اسی طرح سے مضبوطی سے رہے گا۔ میں ہمیشہ آج کے دن کی مناسبت سے، اور جب کوئی دعا کا ذکر ہوتا ہے اور اپنے وطن کا ذکر ہوتا ہے، تو جناب احمد ندیم قاسمی صاحب کے اشعار بہت بھلے لگتے ہیں۔ اللہ کریم ان کے درجات کو بلند فرمائے، اور ایک ایک مصرے میں، ایک ایک شعر میں پوری جو دعاؤں کا ایک خزینہ انہوں نے اس نظم کے اندر بھر دیا ہے۔ آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہوئے اجازت چاہتے ہیں کہ خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے، خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے، وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو، یہاں جو پھول کھلے وہ کھلا رہے صدیوں، یہاں خزاں کو گزرنے کی بھی مجال نہ ہو، یہاں جو سبزہ اگے وہ ہمیشہ سبز رہے، یہاں جو سبزہ اگے وہ ہمیشہ سبز رہے، اور ایسا سبز کہ جس کی کوئی مثال نہ ہو، گھنی گھٹائیں یہاں ایسی بارشیں برسائیں کہ پتھروں سے بھی رویدگی محال نہ ہو، خدا کرے کہ نہ خم ہو سر وقار وطن، اور اس کے حسن کو تشویش ماہ و سال نہ ہو، ہر ایک فرد ہو تہذیب و فن کا اوج کمال، کوئی ملول نہ ہو، کوئی خستہ حال نہ ہو، خدا کرے کہ میرے ایک بھی ہم وطن کے لیے حیات جرم نہ ہو، زندگی وبال نہ ہو، خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو۔ ان دعاؤں کی قبولیت کی دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ کل انشاءاللہ آپ سے پھر ایک نئے موضوع کے ساتھ ملاقات ہوگی، کلام شامل کرتے ہیں، اور ہماری نشریات کراچی اسٹوڈیوز سے جاری و ساری رہیں گی۔ سرور نقشبندی کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔ اشکوں کو روشنائی جگر کو قلم کرے، اور آکے دل پہ نعت پیغمبر رقم کرے، اشکوں کو روشنائی سب تاجدار تاج شاہی کو اتار کر پیش حضور اپنی جبینوں کو خم کرے، پیش حضور اپنی جبینوں کو
خم کریں سجدے میں ہے سرور نہ لذت رکوع میں سجدے میں ہے سرور نہ لذت رکوع میں جب تک نہ آنکھ درد محمد میں نم کرے جب تک نہ آنکھ درد محمد میں نم کرے سینے میں اپنے قطب سینے اپنے قطب سجا کر نبی کا عشق آؤ کہ ہم بھی دل کو حرم کریں آؤ کہ ہم بھی خانہ دل کو حرم کریں ہاں اشکوں کو روشنائی جگر کو قلم کریں آدمی کو بنا